अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल-अक़सा सीरीज का आज हमारा दूसरा सेशन है। कल हमने मस्जिद अक़सा की तारीख के बारे में बात की थी और आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि फ़लस्तीन में आजकल के हालात क्या हैं और इसकी रोशनी में हमारे करने के काम क्या हैं। फ़लस्तीन के मौजूदा हालात अगर हम देखें तो यरूशलेम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसके माहौल में बरकत रखी है, आज लहू लहू है। ये मनाजिर पहली दफा नहीं, हर थोड़े अरसे के बाद आते हैं। हम रोते धोते हैं, अपनी उम्मत का मातम करते हैं, इसराइल को गालियां देते हैं। हम कहते हैं कहाँ चला गया आलमी ज़मीर, कहाँ गई उम्मत मुस्लिमा। ये कहानी 1948 की पहली जंग से आज तक दोहराई जा रही है। इसराइली हर साल 1967 की फतह का जश्न मनाते हैं और फ्लैग मार्च करते हैं। इस दफा ये रमजान के महीने से क्लैश हुआ। वो फ्लैग मार्च करते हुए मस्जिद अक्सा के बीच में से निकले जहां मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और फिर उन्होंने नमाजियों पर फायरिंग कर दी। पड़ोस में शाम के बशारुल असद भी हैं, उर्दून के शाह अब्दुल्ला भी हैं, जो सेरेमोनियल ही सही लेकिन मस्जिद अक्सा के कस्टोडियन हैं। मिस्र के सीसी भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान भी हैं, लेकिन कोई भी कुछ ना बोला। बहैसियत उम्मत हम एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। जराबलस में कुर्द आगे बढ़ते हैं तो तुर्क कब्जा कर लेता है, होती आगे बढ़ते हैं तो सऊदी अरब रोक लेता है। शत्रुल अरब के छोटे से इलाके के लिए इराक ईरान 9 साल लड़े। अल्लाह के लिए कोई नहीं लड़ता और कौमियत के लिए सब खड़े हो जाते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो उम्मत का कफन है। हम ये देखते हैं कि यहूदियों की प्लानिंग क्या है। सबसे पहली चीज कि ये बहुत बड़े प्लानर हैं, प्लानिंग की सलाहियत बहुत ज्यादा है। इनके यहाँ सबसे पहले एक तहरीक शुरू हुई कि मुख्तलिफ इलाकों से यहूदी हिजरत कर करके फ़लस्तीन में जाकर आबाद हों। कल भी हमने एक बात की थी कि ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम तीनों जो हैं वो आखिरी ज़माने के बारे में उनको पता है कि आखिरी ज़माना आ लगा है, लेकिन प्लानिंग सिर्फ यहूदियों की है, ना ईसाइयों की उस तरह से प्लानिंग है और ना मुसलमानों की। तो बात हम कर रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों से यहूदी हिजरत कर करके फ़लस्तीन में जाकर आबाद हों और वहां उन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। चुनाचे 1880 में उन्होंने ये मुहाजरत का सिलसिला शुरू किया और ज़्यादातर मशरक़ी यूरोप से यहूदी ख़ानदान वहां मुंतकिल होने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका मशहूर यहूदी लीडर हर्ट्स था, उसने सबको जमा किया। 1896 में ये सब इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटोकॉल्स तहरीर किए और हर्ट्स ने सहूनी तहरीक ज़ियोनिस्ट मूवमेंट का बाकायदा आगाज किया और इसमें इस बात को मकसूद करार दिया गया कि फ़लस्तीन पर दोबारा कब्जा हासिल किया जाए और हैकल सुलेमानी की तामीर की जाए। यहूदी सरमायादारों ने इस गर्ज के लिए बड़े पैमाने पर माली इमदाद फराहम की कि फ़लस्तीन मुंतकिल होने वाले यहूदी वहां ज़मीनें खरीदें और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बस्तियां बनाएं। कल भी हमने बात की थी कि जब ये आए और इन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा कि घर बेचोगे, और जब उन्होंने कहा 10 लाख तो उन्होंने कहा 11 लाख का ले लो, जमीन बेचोगे 12 लाख, अच्छा 13 लाख ले लो। इस तरह उन्होंने पैसे खर्च कर करके उनसे सारी जमीनें भी खरीदी और जहां पर इस तरह से काम नहीं हुआ तो उन्होंने धौंस धांधली से उनको वहां से निकाला। जब ये लोग वहां आना शुरू हुए उस वक्त फलस्तीन में सिर्फ 5% यहूदी थे और मेजॉरिटी वहां पर जो है वो मुसलमानों की थी। दूसरी चीज इनका है कि इनका जहन बहुत साजिशी है। इन्होंने तुर्क खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को पैगाम भिजवाया कि हमें फलस्तीन में आबाद होने की इजाजत दी जाए और अब्दुल हमीद ने ये कहा कि तुम मुझे जितनी भी बड़ी पेशकश करो, मैं उस मुआहदे को नहीं तोड़ूंगा जो हजरत उमर ने किया था। और हजरत उमर से जो मुआहदा हुआ था उसकी रूह से यहूदी वहां आकर अपने मकामात मुक़द्दसा की जियारत तो कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो सेटल नहीं हो सकते थे।
جب انہوں نے عبدالحمید کی طرف سے صاف انکار سنا تو انہوں نے اپنی سازشیں شروع کی، ان کو معزول کر دیا اور ترک اور عرب قوم پرستی کا تصادم کروا دیا۔ جنگ عظیم میں برطانیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کروایا، عربوں نے ان کے چڑھاوے میں آ کر ترکوں سے بغاوت کی، فلسطین، عراق اور شام پر انگلینڈ کا قبضہ کروا دیا۔ دوسری طرف یہی انگریز یہودیوں کو باقاعدہ یہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ جب تک انگریز زندہ ہے اس کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف تو وہ عربوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے ترکوں کی غلامی سے نجات دلوائیں گے، دوسری طرف یہ یہودیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم فلسطین میں تمہیں آباد کرائیں گے۔ تیسری چیز ان کی جو ہے وہ ہے اسٹرانگ نیشنلزم۔ کم تعداد میں ہونا ان کے لیے نعمت بن گیا ہے۔ جب کوئی قوم زیادہ تعداد میں ہوتی ہے تو پیسے ہو جاتی ہے، مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، بہت انٹیگریٹڈ ہوتی ہے اور ان کو میجورٹی سے ہمیشہ تھریٹ رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمیشہ بڑے یونائٹڈ رہتے ہیں۔ ان کے اندر اسٹرانگ نیشنلزم تھا جس کی وجہ سے یہ 2000 سال کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہو گئے۔ چوتھی چیز ان کے اندر جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر سپیریئر۔ ان کے بقول صرف وہی اس زمین پر انسان ہے، باقی سب انسان نما حیوان ہیں۔ ان کو وہ گویم کہتے ہیں، ان کو وہ جینٹائلز کہتے ہیں۔ جس طرح سے انسان حیوان کو یوز کرتا ہے، مطلب گھوڑے کو گھوڑا گاڑی میں جوتتا ہے، بیل کو بیل گاڑی میں جوتتا ہے، اسی طرح سے ان کے نزدیک یہ غیر یہودیوں کو جیسے چاہے ایکسپلائٹ کریں۔ پوری نوع انسانی کے یہ دشمن ہیں اور بحیثیت قوم یہ ابلیس کی ایجنٹ ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ ابلیس نے انسان سے دشمنی کیوں کی تھی، حسد اور تکبر کی وجہ سے، اور اس قوم کا بھی حسد اور تکبر جو ہے وہ اسے امت محمدی کے ساتھ دشمنی کی طرف لا ابھارا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب کہ صرف امت محمدی ہی، ابلیس کا اصل ٹارگٹ کون ہوگا؟ ظاہر ہے باقی تو لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں ہیں وہ تو جہنمی ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ کون ہے اس کا؟ امت محمدی۔ اسی طرح سے یہودی قوم کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ بھی امت محمدی ہے، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ 2000 سال سے نبوت تو ہمارے اندر آ رہی تھی، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو امی ہیں، یہ تو جینٹائلز ہیں، کہاں ہم کہاں یہ۔ تو ان کی دشمنی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ گٹھ جوڑ ہے شیطان اور بحیثیت قوم یہود کا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے ان کی بہترین ایجوکیشن۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہود بہت بڑے پلانر ہیں۔ اپنا ملک بنانے سے پہلے انہوں نے اپنی یونیورسٹی بنائی، اسرائیل کے قیام سے پہلے ایک یونیورسٹی بنا لی تھی، عبرانی زبان یا ہبرو جو تقریباً متروک ہو چکی تھی اس کو انہوں نے ریوائیو کیا۔ اس یونیورسٹی میں 24 گھنٹے کام ہوتا تھا اور جو پلاننگ ان کی تھی کہ کل کو اگر ہمارا ملک بنتا ہے تو اس میں وزیر اعظم کے لیے کون کون ہو سکتا ہے اور اس وزیر اعظم کی تیاری کس طرح سے ہو۔ کل ہمارا ملک بنتا ہے تو اس میں فورن منسٹر کی ضرورت ہوگی، تو 4 سے 5 لوگ تو ایسے ہوں کہ جن کو اس کی تربیت دی جائے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک وزیر اعظم تھی جو بڑی مشہور تھی، گولڈا میئر، جن کے نزدیک پی ایچ ڈی سے کم کی ایجوکیشن تو ایجوکیشن ہی نہیں تھی۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہ سوشل سائنسز میں بہت ہوتے ہیں اور اس وقت سوشل سائنسز میں ہونے کی وجہ سے ان کا میڈیا پر اور ہر چیز پر جو ہے وہ قبضہ ہے۔ چھٹی چیز جو ہے یہ اپنے بچوں کو پریکٹسنگ جیوز بناتے ہیں۔ 2000 برس سے دنیا بھر کے یہودی ہفتے میں 4 مرتبہ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ آئے اور ہم ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کریں۔ ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈرامہ کھیلا جاتا رہا کہ ہم مصر سے کس طرح سے نکلے اور فلسطین میں ہم کس طرح سے آباد ہوئے اور کیسے بابل والے ہم کو لے گئے اور ہم کس طرح فلسطین سے نکالے گئے اور تتر بتر ہوئے۔
اس طرح یہودیوں کے بچے بچے کے دماغ میں یہ بات 20 صدیوں سے بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے، اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کرو۔ اور ان کی مائیں اپنے بچوں کو یہ لوریاں سناتی ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی کے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اپنی کتاب دا کوڈ آف جیوش لا میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی نسل کا یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کرے۔ 7ویں چیز کیا ہے کہ انہوں نے 70 سال میں کوئی آئین نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس بکواس کو نہیں مانتے، توریت ہمارا آئین ہے۔ ڈیوڈ بن گوریون نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت و ناموس اور حرمت توریت اور تلمود سے زیادہ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا آخری منصوبہ کیا ہے، یعنی اب وہ کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2000 سال سے یہ بےتاب تھے کہ کسی طرح سے یہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں اور فلسطین میں آ کر آباد ہوں، اور 140 سال سے باقاعدہ ایک اسکیم کے مطابق یہ کام کرتے رہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، میراث کے ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ پر یہ الفاظ کندہ ہیں کہ اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس منصوبے کی جو تفصیل ہمیں صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقے، اور جگر تھام کر سنیے کہ مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہی جیسی آج ہے تو پھر خاکم بدہن ایک دن ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں گے۔ ہم میں سے کسی مسلمان ملک کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اٹھے اور ان سے کہیں انف از انف۔ 2003 سے لے کر آج تک یہ پلان تھا کہ اسرائیل کے ارد گرد کوئی بھی طاقت ہے اسے ملیا میٹ کرنا ہے۔ سب سے طاقتور قوت تھی عراق کا صدر صدام حسین۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں نوجوان سپاہی کے طور پر صدام حسین نے جو بہادری کے کارنامے دکھائے تھے اور جس جواں مردی سے وہ لڑا تھا، اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم اس کا چہرہ نہیں بھولے اور ہم اس سے انتقام لیں گے، اور انہوں نے اس سے انتقام لے کر دکھا دیا۔ شام کو انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیا، لبنان کو لپیٹ کر رکھ دیا، مصر کو تباہ و برباد کر دیا، اور اسرائیل جو ہے سارے عرب ممالک اجڑ جاتے ہیں، اور اب سینٹرل اسٹیج جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو 1967 کی جیت کے بعد اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمارا خطرہ صرف پاکستان ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، دیکھیں جب بابل کی بات ہم نے کل کی تھی کہ عراق کا شہر جس کو بخت نصر جہاں سے آیا تھا اور اس نے ہیکل سلیمانی کو پہلی بار تباہ و برباد کیا تھا، تو بابل عراق کا ایک شہر ہے، اور یہ شہر تاریخ کے ایک حصے میں بابل سلطنت کا صدر مقام تھا۔ اور یہ 586 میں جب بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو گرفتار کیا اور غلام بنا کر لے گیا اور انہیں بابل لے آیا، تو بابل میں بخت نصر نے شہر کے باہر یہودی غلاموں کی ایک کچی بستی آباد کی۔ اس بستی کا نام تھا تل ابیب۔ یہودی 50 برس تک اس کچی بستی میں قید رہے، اور پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانیہ خلافت کمزور ہوئی، فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آیا، اور برطانیہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستیں بنائیں، اور اس کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل آنے اور نئے شہر آباد کرنے کی دعوت دی، تو یہود نے بابل کے دور کو یاد تازہ کرنے کے لیے فلسطین میں تل ابیب کے نام سے ایک بڑا شہر آباد کر لیا۔ یہ شہر دسمبر 1949 تک اسرائیل کا دارالحکومت رہا۔ اسرائیل نے 5 دسمبر
1949 کو یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ تل ابیب آج بھی قائم ہے، یہ اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ شہر یہودیوں کی غلامی کی یادگار ہے۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ اپنے سامنے بچھائیں اور اس نقشے میں اسرائیل کو تلاش کریں تو یہ آپ کو شام، اردن، لبنان اور مصر کے انتہائی اوپر والے حصے میں چھوٹے سے چاقو کی طرح نظر آئے گا۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے جس کی لمبائی صرف 420 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 10 سے 150 کلومیٹر ہے۔ اس وقت اس ملک کی آبادی 81,34,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل 4 اسلامی ملکوں کی چھینی ہوئی زمینوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے 5 جون 1967 کو شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اردن کا مغربی کنارہ بھی 1968 میں اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور اسرائیل نے 1967 ہی میں مصر کے علاقے غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگر ہم نقشے میں اسرائیل کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اسرائیل کے گرد 12 بڑے اسلامی ملک دکھائی دیں گے۔ یہ ملک کون سے ہیں؟ شام، عراق، لبنان، اردن، مصر، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE، ایران، ترکی اور سوڈان۔ یہ ملک آبادی، وسائل، طاقت اور رقبے میں اسرائیل سے 500 گنا بڑے ہیں۔ اسرائیل نے 1948 سے آج تک ان مسلمان ملکوں سے 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ کے بعد کسی نہ کسی اسلامی ملک کی کسی نہ کسی جگہ پر قابض ہو گیا۔ یہ طاقتور ترین 12 اسلامی ملک اور 58 ممالک پر مشتمل اسلامی دنیا اس چھوٹے سے ملک سے اپنے علاقے چھڑا نہ سکی۔ تازہ ترین تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں جب شام، مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ انتہائی افسوسناک معاہدے کر لیے جن کے علاقوں پر اسرائیل براہ راست قابض ہے۔ ان اسلامی ریاستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے عوام اگر اسرائیل کے سرحد پر کھڑے ہو کر اس کی طرف صرف پھونک دیں تو پورا اسرائیل اس پھونک میں ڈوب جائے گا۔ صرف مصر کی ملٹری، پیرا ملٹری اور پولیس کی تعداد اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطینی 72 سالوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی چوتھی نسل کیمپوں میں اور کھلے آسمان تلے آنکھیں کھول رہی ہے اور عالم اسلام خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ ہم لوگ صرف سوشل میڈیا پر سلطان صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ المیہ ملاحظہ کیجئے کہ اسرائیل کے گرد آباد 12 اسلامی ممالک یہودی مصنوعات کی دنیا کی تیسری بڑی منڈی ہیں۔ ہر ملک فلسطینی زخمیوں تک کو کوکو کولا بھجواتا ہے۔ اسرائیل نے 2 ہفتوں میں فلسطین کے تقریباً 250 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ان شہداء میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، لیکن پورے عالم اسلام کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ یہ اپنی اپنی سحریوں اور افطار ڈنرز میں مصروف رہے۔ OIC خاموش ہے، عرب لیگ حماس کو صلح کرنے پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ سلامتی کونسل نے مذمتی قرارداد تک پاس کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کیوں ہے اور یہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا؟ یہ ہمارے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک مسلم امہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ مسلم امہ کی حیثیت کیا ہے، نہ G7 میں، نہ G8 میں، نہ G13 میں آپ کی کہیں کوئی سہ نہیں ہے۔ جب تک حکمران ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر غریب اور نادار مسلمانوں کے لیے نہیں سوچیں گے، اور شاید ہماری زندگیوں میں ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ یہودی 2500 سال پرانے تل ابیب کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم میں تازہ لاشیں تک اٹھانے کی ہمت نہیں۔ وہ ماضی کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں تو رمضان میں بھی بچوں کے گلوں سے ٹپکتا ہوا لہو نظر نہیں آتا۔ چنانچہ انجام سامنے دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہم اس چیز سے دوچار کیوں ہوئے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تھا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتے، نہ ہی ہم سرخرو ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالی ہماری نصرت فرماتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 188 میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم کو دنیا میں مختلف جگہوں میں تقسیم کر دیا،
70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے۔ ان کا دور انتشار یا ڈائسپورا 2000 سال تک رہا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا وقت آئے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ سب یروشلم میں آ کر آباد ہو جائیں گے؟ جب وہ آباد ہو رہے تھے تو کسی نے سوچا کہ وہ کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی کہ اللہ ان کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ یہودی 1948 میں فلسطین میں آباد ہوئے۔ ہماری پہلی غلطی جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے کہ ہم نے اس کو فلسطین کا مسئلہ سمجھا، مسلم امہ کا نہیں۔ ہم نے عرب نیشنلزم کو فروغ دیا، جبکہ سید الانبیاء نے کہا جس نے عصبیت کی طرف بلایا اس نے جاہلیت کی طرف بلایا۔ 67 میں جب جنگ لڑی تو عرب اسرائیل جنگ نہیں لڑی، عرب اسرائیل جنگ لڑی، اسلام یہودیت جنگ نہیں لڑی۔ آپ ذرا ملاحظہ تو کریں کہ اس وقت مصر کے صدر ناصر نے کھڑے ہو کر کہا، اے فرعون کے بیٹوں، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو فرعون کا بیٹا کہا، اللہ کی غیرت کو للکارا۔ پھر موسیٰ کے حواری جیسے بھی ہوں، اللہ کو فرعون سے زیادہ پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اس امت کے بنیادی مجرم وہ ہیں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن پاک اترا۔ اللہ نے اس امت کے سب سے بڑے ریسورس کا انہیں مالک بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں پر امت کا مشترک شیئر ہے، پانی، چراگاہ، معدنیات۔ جتنا بڑا تیل کا ذخیرہ تھا، انگریزوں نے اتنا ہی چھوٹا قبائلی ملک بنا دیا اسے، تاکہ وہ اسے اچھی طرح سے لوٹ سکیں۔ ساری دولت 50 سے 60 سالوں کے اندر بینکاک کے تعیش قدوں میں، بیروت کے تعیش قدوں میں اور دنیا بھر کے تعیش قدوں میں خرچ کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ ننگے پاؤں بکریاں چلانے والے بڑی بڑی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس حدیث کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اگر یو اے ای کا شہزادہ کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو سعودی عرب کا کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں اس سے بڑی بنا لوں گا، وہ کہتا ہے میں کیوں اس سے پیچھے رہ جاؤں۔ تو آج جس دوڑ میں وہ لگے ہوئے ہیں، بدترین تہذیب آپ کو نظر آئے گی، مغربی تہذیب کی جھلک آپ کو دبئی کے اندر۔ تو یہ ساری جو دولت اور ساری جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے کم وسائل دیے تھے یا اللہ تعالیٰ نے کم دولت دی تھی؟ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کیفیت میں وہ ٹائم لائن آنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یروشلم کی آبادی مدینہ کی ویرانی۔ اور آج ہم چاہے جس وجہ سے، کرونا کی وجہ سے یا جس وجہ سے، آج ہم مدینہ کی ویرانی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ والی چیز کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہود جو ہیں یروشلم میں آباد ہو رہے ہیں تو دنیا بھر سے اپنی بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کر اس طرف آ رہے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج اگر ہم پاکستان کی حالت دیکھیں تو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ بچے جو کہ ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور وہ جو وسائل بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ امریکہ اور یورپ کا رخ کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہاں پر انہیں قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ اسلاموفوبیا کا وہ شکار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دوڑیں وہاں لگی ہوئی ہیں۔ تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کی دولت کو خیر بات کہہ کر اور وہ یروشلم کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور اپنا ذہن جو ہے سارا، جس طرح سے برین ڈرین ہمارے ملک میں ہوا ہے، آپ کو دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں جب جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہوا تھا تو جرمنی کے لوگ وہاں سے بھاگ کر نہیں گئے تھے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جرمن تھے وہ سب وہاں پر آئے تھے کہ اس ملک کو وہ آباد کریں گے۔ اس کے بعد اب معاملہ ہے کہ پسچے بایت کر، کہ اب ہم آگے کریں کیا۔ اب اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک
آتی ہے انفرادی اور ایک آتی ہے اجتماعی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہم کیا کریں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کی طاقت اس یہودی خطرے کا مقابلہ کرنے اور اسلام کے مقامات مقدسہ کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کے لیے مجتمع کی جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، لیکن ہماری دوستیاں انہی یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں اور مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے۔ ایک 56 اسلامی ممالک کے سربراہ اگر سر جوڑ کر بیٹھیں اور روئے زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے مسلمان ان کی پشت پر جان و مال کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس مسئلے کو حل کر لینا انشاءاللہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے رمضان میں فلسطینیوں پر جس طرح ظلم ہوا، لیکن ان اسلامی ممالک کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور یہ آپس میں بیٹھ بھی نہ سکے، نہ انہوں نے اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کی۔ تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کے پاس 65 لاکھ فوج موجود ہے، 114 سے 120 تک ایٹم بم ہیں، دنیا کے بہترین طیارے جس میں F-16 بھی شامل ہیں، ٹینک ہیں، میزائل ہیں۔ یروشلم کے لیے، القدس کے لیے ایک فورس تو تشکیل کریں۔ یہ مسلمان حکمرانوں پر قرض ہے، اس جہاد کا قرض ہے جو آخری جہاد ہونا ہے۔ پھر ایک چیز کہ ہم نے بات کی تھی کہ 1917 میں انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کیا تھا اور پھر یہودی یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو یہ بات امت مسلمہ کہہ دے کہ بیلفور ڈکلیریشن سے پہلے جو یہودی فلسطین میں آباد تھے صرف وہی وہاں رہنے کا حق رکھتے ہیں، باقی جتنے یہودی 1917 کے بعد سے اب تک وہاں باہر سے آئے اور لائے گئے انہیں واپس جانا چاہیے۔ جو پہلے سے رہ رہے تھے وہاں پر، جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان کا بھی ویسا ہی حق ہوگا جیسا کہ عرب مسلمانوں کا، لیکن جو بعد میں آ کر بسائے گئے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ پانچویں چیز جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو اپنا ضمیر یہودیوں کے ہاتھ رہن رکھ چکا ہے، تو اب تمام دنیا کے مسلمان اس کو صاف صاف خبردار کر دیں کہ اس کی یہ روش جاری رہی تو روئے زمین پر ایک مسلمان بھی ایسا نہ پائے گا جس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ خیر سگالی باقی رہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے امریکہ بالکل اس طرح سے پرورش کرتا ہے جیسے کہ اس کا لے پالک بیٹا ہو، اور ہر اس کے جرم پر اپنی آنکھیں چراتا ہے۔ اور اب جب کہ دنیا یہ بھی جان چکی ہے کہ جو 9/11 کے حملے تھے وہ اسرائیل نے کروائے تھے، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رپورٹس ہیں ان کو لیک نہ کیا جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ جو کچھ کیا وہاں پر اسرائیل نے کیا۔ اصل میں اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ امریکہ عربوں سے دشمنی ایک دم سے ڈائریکٹ مول لینا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ ان سے کہتا ہے کہ ان سے مطلب مذاکرات کیے جائیں، اور یہود جو ہیں وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بش جونیئر تھے، ان کے والد تھے سینئر بش، اور انہوں نے خلیج کی جنگ جیتی تھی، اور یہ 89% ان کی وہاں پر ریٹنگ تھی کہ اتنا زیادہ یہ پسند کیے جاتے تھے، لیکن یہ بار بار یہود سے کہتے تھے کہ تم عربوں سے مذاکرات کرو، اور کیونکہ ان کو $10 بلین دینے تھے اس وجہ سے یہودیوں نے ان کے ساتھ مذاکرات تو کر لیے کہ انہیں $10 بلین مل جائیں، لیکن اس کے بعد بدلہ ایسا لیا کہ وہ شخص جس کی ریٹنگ 89% تھی اس کو انہوں نے ہروا دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بل کلنٹن جو ہیں وہ بھی اس چیز میں بہت آگے تھے کہ مذاکرات کرو، اور بل کلنٹن نے جب اسحاق ریبن اور انور سادات کو ملایا تھا تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، یعنی ایک حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں اور ایک حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور اس نے بھی بڑا زور لگایا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ یہودیوں کے شاطر دماغ کہ انہوں نے بل کلنٹن کا اسکینڈل بنا کے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو یہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ
ان کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے کہ یہود نے ان کو گھیر لیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کر دینی چاہیے، اور امریکہ کو صاف صاف یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر اس نے اسرائیل کی اسی طرح سے پشت پناہی کی، آپ دیکھیں جتنی بھی مذمتی قراردادیں ہوتی ہیں، جتنا بھی اسرائیل کے لیے کوئی بل آتا ہے، امریکہ ان سب کو ویٹو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ تو تھے ہمارے اجتماعی کام کہ کس طرح سے سارے مسلمان ملکوں کو مل جانا چاہیے، کس طرح سے ان کو مل کر اور ایک فورس تشکیل دینی چاہیے۔ اس میں ایک اور واقعہ ہے کہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، ایک بار انہوں نے مولانا مودودی سے کہا کہ آپ سعودی عرب کی شہریت میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ یہاں پر سکونت اختیار کر لیجئے۔ مولانا مودودی نے ان سے کہا کہ مجھے تو یہاں سکونت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں مشورہ دیا کہ آپ دنیا بھر سے بہترین مسلمان دماغوں کو لا کر یہاں بسائیے، اور ایک بستی بسائیے جس میں سائنسدان بھی ہوں، اور جس میں مفکر بھی ہوں، اور جس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہوں، اور سب کچھ۔ لیکن عربوں نے ان کسی بات پر بھی کان نہیں دھرا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کا حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس فتنے کی وجہ سے جو کہ قریب آ لگا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انفرادی طور پر ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم توبہ کریں تو وہ نہ ہو کہ ہم ایک تسبیح جو ہے وہ توبہ کی پڑھ لیں، یا 1,00,000 دفعہ ہم آیت کریمہ پڑھ لیں، بلکہ توبۃ النصوح ہو کہ جس کے اندر ہمیں شرمندگی بھی ہو، اللہ کے آگے ندامت بھی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈالا۔ ہم مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم نے بھی جو اللہ سے عہد کیا تھا ہم اس عہد سے پھر گئے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا نا، ہمارا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی اس ملک میں جو ہے وہ قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا۔ الحمدللہ ہمارا آئین جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس آئین کی پہلی شک جو ہے وہ وہی ہے جو سورہ حجرات کی ہے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن قوانین ہمارے بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملک ہم نے جو عہد کر کر اس سے حاصل کیا تھا اور ہم نے اس ملک میں وہ نظام نافذ نہیں کیا۔ دوسری چیز جو انفرادی طور پر کرنے کی ہے یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو ظاہر ہے اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ جو چیزیں ہمارے اندر غلط ہیں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، اس کو نکال باہر پھینکیں۔ ہماری معیشت میں اگر کوئی حرام چیز ہے اسے نکال باہر پھینکیں۔ اگر ہم نے سود کے قرضے پر لے کر گھر لیا ہوا ہے تو اس گھر کو بھی چھوڑ دیں، کرائے کے گھر پہ رہ لیں۔ اسی طرح سے معاشرت میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جو فحاشی پھیلی ہوئی ہے، اس کو دور کریں۔ اور ایک کام جو ہم نے چھوڑ دیا ہے نہیں انل منکر کا، کہ ہم نے برائیوں پر روکنا اور ٹوکنا چھوڑ دیا ہے۔ تیسری چیز جو ہوگی وہ یہ کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کے کسی 1 انچ کے ٹکڑے پر بھی نافذ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے تو اس زمین پر ہمارا سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم صرف مساجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا نظام نافذ کر دے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کی گٹر لائن ٹوٹ جائے اور وہ پانی کے ٹینک سے جا کر مل جائے اور پانی پینے کے پانی میں گٹر کا پانی مل جائے تو کیا آپ صرف مسجد میں جا کر دعا کرتے ہیں یا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں؟ تو یہی چیز ہے کہ کرنے کا کام ہمارا کہ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جو جد و جہد ہے اس میں جس جماعت کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس اجتماعیت سے جڑ جائیں اور اس جد و جہد میں حصہ لیں۔ پھر
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم میں کہیں درد ہو تو پورے بدن کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھ کر ان کا درد محسوس کریں۔ ملبے کے ٹکڑے پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ شخص اس شخص کے بارے میں سوچیں کہ جس کے سامنے اس کے 4 بچوں کی اور اس کی بیوی کی لاش پڑی ہے، اور جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک بچہ زندہ ہے تو وہ سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ اور میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ 90% چیزیں ہونے کے باوجود اگر 10% چیز نہیں ہے تو ہم اس کا شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے فلسطینی بھائیوں کا درد محسوس کرنا، ان کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اور پھر جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان فلسطینی بھائیوں کی دل کھول کر مدد کیجیے کہ جن کے پاس اس وقت نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، تو دل کھول کر ان کی مدد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شام کے بارے میں کہ تم شام چلے جاؤ۔ شام وہ جگہ ہے جس میں فلسطین بھی ہے، جس میں غزہ بھی ہے، جس میں اردن بھی ہے، اور خود شام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ان میں سے ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا۔ حماس جہاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جہاد میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان سوالات کے جواب میں دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک ہماری بہن ہے نصرت جبی، انہوں نے نشاندہی کی کہ لفظ سہون نہیں صہیون ہے، تو میں نے کوشش کی اور مختلف جگہ پر چیک کیا تو مجھے وہ لفظ سہون ہی ملا۔ تو بس اب یہ ہے کہ جو ہمارے علم کی کمی، ہمیں جتنا ہم نے کوشش کی، اگر غلطی ہو تو اللہ معاف کی کرے، لیکن میں نے جو کوشش کی اور دیکھا تو وہ سب جگہ مجھے لفظ سہون ہی نظر آیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ پاک ہے وہ ذات، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جتنا اس نے سکھا دیا، اور وہی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر ایک سوال آیا ہے کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ یہودی جو ہیں وہ بڑے شاطر ہیں، اور ہٹلر نے اس چیز کو پہچان لیا تھا، اور ہٹلر نے یہ کیا تھا کہ یہودیوں کے کہیں آتا ہے کہ 6 لاکھ لوگ اور کہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ لوگ، ان کو اس نے بڑے بڑے گیس چیمبرز میں ڈال کر اور ان کو جلا دیا تھا اور ان کی راکھ بنا دی تھی۔ اور آج ہولوکاسٹ پر اگر کوئی ایک یہودی بھی کم کر دے نا تو وہ جرم سمجھا جاتا ہے، کہ اس کو ہولوکاسٹ پہ بات کرنے کو جو ہے وہ جرم خیال کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب یہودیوں کو وہاں سے جلایا تھا ہٹلر نے، تو جو باقی رہ جانے والے یہودی تھے وہ بھی بھاگ بھاگ کر فلسطین میں آئے تھے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہود میں اتنی خرابیاں ہیں تو اللہ نے ان کو پہلے امامت کیوں سونپی تھی؟ تو دیکھیں یہ تو آج ہمارے پاس بھی ہے کہ وہی خرابیاں جو یہود میں تھیں وہ خرابیاں ہم میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی امامت سونپی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہود کو امت مسلمہ کے مقام پر فائز کیا تھا، اس وقت یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب شریعت اتاری تھی، توریت اتاری تھی، اور اسی میں مسلسل انبیاء بھی آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی شریعت رہی وہ شریعت موسوی ہی چلی ہے۔ تو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت مسلمہ بنایا تھا، اور ان کا یہ فرض تھا کہ وہ تمام لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ لیکن جب جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اس کے 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے چارٹ شیٹ بیان کی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ نافرمانیاں کی تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوئے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امت مسلمہ سے معزول کیا، اور اب امت محمدی کو امت مسلمہ پر فائز کر دیا ہے۔ اور اگر آج ہم پھر انہی غلطیوں کو دہرائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا بھی وہی حال ہے
کہ جس طرح سے یہود ذلت کا شکار ہو رہے تھے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ سارے یہودی حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں؟ جی ہاں، سارے یہودی جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے بچے جو ہیں بنی اسرائیل کہلائے، اور بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا نام جو ہے وہ یہود رکھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، اللہ نے سب کا نام مسلم ہی رکھا ہے، لیکن علم آ جانے کے بعد اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے جو مذاہب اختیار کیے گئے، کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہودیوں کا نام یہودی کیوں اور کب پڑا، کہ انہوں نے خود اپنا نام جو ہے وہ یہودی کر لیا، اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاطر اور مکار قوم ہے، کیا یہ ان کی نسلی خصلت ہے؟ ہاں، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی نسلی خصلت ہے، اور ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ بحیثیت قوم یہودی قوم کا گٹھ جوڑ ابلیس کے ساتھ ہے، جس طرح سے وہ حسد اور تکبر کا شکار ہوا، اسی طرح سے یہ قوم جو ہے وہ حسد اور تکبر کا شکار ہوئی۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ پاپولیشن کاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ بتا دیں، تو پاپولیشن کاؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 81 لاکھ ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا یہودیوں سے کوئی ڈیل کر کے امن کا ماحول نہیں بنا سکتے؟ مطلب کس طرح کی ڈیل ان سے کی جائے؟ جیسے ایک ملک تھا، جیسے ہم نے بات کی کہ فلسطین ایک ملک ہے اور اس میں اس کے عوام رہ رہے ہیں، وہاں 5% یہودی آباد ہیں، اور دنیا بھر سے یہودی آئیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں یہ حوالے کر دو۔ خدا نہ خواستہ آج 97% مسلمان ہیں اور یہاں 3% ہندو ہیں، اور یہ کہا جائے کہ نہیں، یہاں ہندو آ جائیں اور آدھے آدھا ملک بانٹ دے، تو یہ تو بالکل اسی طرح سے ہوا نا، یعنی جہاں پر فلسطینی ہیں وہ ان کا حق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ غزہ کا جو ایریا ہے، اس کی ایک طرف شام ہے، 3 طرف اس کی سرحدیں مصر سے ملتی ہیں، اور ایک کونا جو ہے وہ اسرائیل سے ملتا ہے۔ بالکل سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا جیل خانہ ہے، اور کتنا بڑا ہے یہ آپ کے کراچی کے نارتھ ناظم آباد جتنا بھی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے بالکل ان کو ایک کام کے لیے بھی ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے، تو جس طرح سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ مصر نے اپنی سرحدیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے بند کی ہوئی ہیں، یعنی جب یہاں پاکستان سے بھی جب وہاں بمباری ہوتی ہے اور پیما کے ڈاکٹرز جا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کتنے دن جو ہے وہ ان سرحدوں پر بیٹھے رہنا پڑتا ہے، کس مشکل سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی مصر جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اپنی سرحدیں کھول رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں منافقوں نے ان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، ان کے دشمنوں نے اتنا نہیں پہنچایا۔ پھر ایک چیز سوال ہے کہ دجال کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہود جو ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ مسیح کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ مسیح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گھومنے والا، تو یہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ جب یہ ہمارا مسیحا آئے گا تو وہ ہمیں ہماری اس ذلت سے نکال دے گا، کیونکہ اس مسیحا یہ نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اب یہ اپنے مسیحا جس کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ مسیح دجال ہے، اور دجال اسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ دجل سے نکلا ہے، دجل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور جھوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دجال آئے گا، اور کیونکہ یہ پرومسڈ مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے مسیح اس لیے اور دجال اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ دجال ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال ہے کہ کیا مسئلہ فلسطین کا حل صرف خلافت میں ہے؟ دیکھیں، صرف خلافت میں تو نہیں، ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلافت بیسٹ چوائس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ 5 دور آئیں گے۔ پہلا دور نبوت کا دور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور تھا، اس کے بعد تیسرا دور آپ نے کہا تھا ملوکیت کا آئے گا،
چوتھا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غلامی کا دور آئے گا جس میں اس وقت مسلمان مبتلا ہیں، اور پانچواں دور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوبارہ خلافت کا دور آئے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ خلافت کا دور آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور پھر خلافت قائم ہوگی اور دجال جو ہے وہ قتل کیا جائے گا سب۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ اس اسٹیج پر، دنیا کے اسٹیج پر ہو رہا ہے، یعنی گریٹر اسرائیل کا قیام اور مسجد اقصی کو مسمار کرنا، دیکھیں مسجد کی حرمت پہ ایک مسلمان نوجوان جان قربان کر دے گا چاہے وہ نمازی نہ ہو۔ آپ دیکھیں بر صغیر میں کانپور کی مسجد کے لیے سینکڑوں لوگوں نے جانیں دیں، تو اگر یہ مسلم حکمران جو ہیں وہ بے حس ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسجد اقصی گرائی گئی تو مسلم نوجوان کا خون کھول اٹھے گا، اور پھر یہ طوفان ایسا اٹھے گا کہ اسکالرز کے نزدیک کہ یہی پہنچ جائے گا الملحمۃ العظمیٰ کے اس پر، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اتنا خون بہے گا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اور کل ہم نے بات کی تھی کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہوا جائے گا اور وہ چاہے گا کہ کسی زمین پر اترے اور کسی لاش پر نہ اترے، تو اسے ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور تھک کر بھی جب وہ گرے گا تو کسی لاش کے اوپر ہی ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو بات ایک سوال ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کیا وہ آج بھی باقی ہے؟ ظاہر ہے وہ آج باقی نہیں ہے، اسی لیے سیٹلمنٹس وہاں ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ باقی رہا تھا سلطان عبد الحمید تک، جنہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت عمر کے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، اس پر ان کی خلافت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو بیلفور ڈکلیریشن ہوا تھا 1917 میں، اور اس بیلفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں جیو سیٹلمنٹ وہاں پر ہوئی، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔